इसका इल्म सिर्फ सदर मुमलिकत और वजारत दिफा के अहम ऑफिसर तक ही महदूद था। सर सुल्तान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मैं बाकिशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ का नुमाइंदा हूँ। गो मैं चीफ के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ चीफ को मालूम होता है इसका इल्म मुझे भी होता है। और ये बात बहुत अरसा पहले खसूसी तौर पर तय की गई थी कि मुल्क में बनने वाली इंतहाई अहम लेबॉर्ट्रीज और मुल्क की सलामती और दिफा से मुतलिक तमाम प्रोजेक्ट्स की न सिर्फ चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस को इत्तला दी जाएगी बल्कि उसकी फाइल भी भिजवाई जाएगी। इसके बावजूद ये लेबॉर्ट्री कायम हुई और न चीफ को इत्तला दी गई और ना ही उसकी फाइल चीफ को भेजी गई। इस कोताही की जिम्मेदारी सदर मुमलिकत और इसके बाद आप पर आती है। और बतौर नुमाइंदा खसूसी मैं चीफ के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब चीफ की इस मुल्क में कोई अहमियत नहीं रही या ये समझा जाए कि टॉप सीक्रेट चीज़ को सीक्रेट सर्विस के चीफ से भी सीक्रेट रखा जाए। इमरान का लहजा इंतहाई खुश्क हो गया था। आई एम सॉरी, वाकई ये कोताही है और मैं जनाब सदर साहब के नोटिस में ये कोताही ज़रूर लाऊंगा। तुम चीफ साहब से मेरी तरफ से माजरत कर लेना। बहरहाल अगर तुम्हें पहले से इस बारे में इल्म है तो ठीक है। मसला ये है कि इस लेबॉर्ट्री में एक ऐसा जरासीमी हथियार तैयार किया जा रहा है कि अगर वो तैयार हो गया तो पूरी दुनिया के जरासीमी हथियार उसके मुकाबले में बच्चों के खिलौने बन जाएंगे। ये फार्मूला डॉक्टर अब्दुल हक का है। डॉक्टर अब्दुल हक कार्बन में काम करते रहे हैं। फिर ये फार्मूला उनके जहन में आया तो उन्होंने इस पर वहाँ इब्तदाई तहकीकात की और जब इन तहकीकात के नताइज मुस्बत आए तो उन्होंने खुफिया तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और हुकूमत पाकिस्तान ने चंद दीगर इस्लामी ममालिक से रब्ते करके फंड्स का इंतजाम किया और फिर इंतहाई खुफिया तौर पर यह लेबॉर्ट्री तैयार की गई और डॉक्टर अब्दुल हक इसमें काम कर रहे हैं, जो कि जरासीमी हथियारों पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हैं। इसीलिए ये हथियार इंतहाई खुफिया तरीके से तैयार किए जाते हैं। हमारे दुश्मन मुल्क काफिरिस्तान के बारे में भी ऐसी मालूमात मिली हैं कि वो भी जरासीमी हथियारों पर बुनियादी काम कर रहा है। इसीलिए जरासीमी हथियार बनाना हमारी मजबूरी थी और शायद इसीलिए इसी कदर खुफिया रखा गया था, क्योंकि जिस अंदाज का ये फार्मूला है अगर उसके बारे में सुपर पावर्स को मालूम हो गया तो वो लामहला इसे ले उड़ेंगे। सर सुल्तान ने तफसील से बात करते हुए कहा, फिर अब क्या हो गया है ये बताएं। इमरान ने कहा, इस लेबॉर्ट्री को खतरात लाहक हो गए हैं। सर सुल्तान ने जवाब दिया, क्या प्रोफेसर असलम हिफाजती इंतजामात को दुरुस्त करने में कामयाब नहीं हो सके? इमरान ने कहा तो सर सुल्तान बेइख्तियार उछल पड़े। क्या मतलब, क्या तुम गैब दान हो? सर सुल्तान ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। गैब का इल्म सवाए अल्लाह ताला के और किसी को नहीं हो सकता, या जिसे अल्लाह ताला खुद कुछ दे दे उसे हो सकता है, और मैं तो गुनहगार और आजिज़ सा बंदा हूँ, मैं कैसे गैब दान हो सकता हूँ? इमरान ने कहा तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि प्रोफेसर असलम इसके हिफाजती निज़ाम को दुरुस्त कर रहे थे? इसका इल्म तो सदर मुमलिकत तक को नहीं था। सर सुल्तान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, ज़रूरी नहीं है कि जिस बात का इल्म सदर साहब को ना हो इसका इल्म किसी और को भी नहीं हो सकता। बहरहाल आपको चूँकि जल्दी है इसलिए बता देता हूँ कि प्रोफेसर असलम से मेरी बहुत सी मुलाकातें हो चुकी हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर अथॉरिटी हैं और मैं उनसे सीखने के लिए अक्सर रागरम उनके रहायशगाह पर जाता रहता हूँ। गुज़िश्ता दिनों में वहाँ गया था और फिर मेरे सामने डॉक्टर अब्दुल हक का फ़ोन आया। इस लेबॉर्ट्री की बात हुई तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि मुझे इस लेबॉर्ट्री का इल्म नहीं था। मेरे पूछने पर प्रोफेसर साहब ने बताया कि शुमाल मशरक़ी की पहाड़ी इलाके में खुफिया सरकारी लेबॉर्ट्री है, उसके हिफाजती निज़ाम में कोई गड़बड़ हो गई है। उसके इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल हक उनके दोस्त हैं, उन्होंने इन्हें कॉल किया है ताकि वो जाकर इस गड़बड़ को दूर कर सकें। इस तरह मुझे इस लेबॉर्ट्री का भी इल्म हुआ है और इस गड़बड़ का भी। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, और बाद औक़ात इंतहाई हैरत अंगेज़ इत्तफ़ाक़ात पेश आ जाते हैं। बहरहाल प्रोफेसर असलम वहाँ गए, उन्होंने गड़बड़ ठीक कर दी। इसके बाद वो वापस आने लगे। रात का वक्त था, इसलिए डॉक्टर अब्दुल हक ने उन्हें ठहरने और सुबह जाने का कहा, लेकिन उन्होंने फौरी वापसी की बात की क्योंकि उनकी माजूर बेटी घर में अकेली थी। चुनाचे डॉक्टर अब्दुल हक ने मजबूरन उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। खसूसी जीप में वो लेबॉर्ट्री से बाहर आए, लेकिन जैसे ही जीप घूमी उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में जीप में सवार प्रोफेसर असलम की नजरें एक चट्टान के पीछे मौजूद एक आले पर पड़ गई। उन्होंने जीप रखवाई और जाकर इस आले को चेक किया। ये एक ऐसा आला था जो इंतहाई ताकतवर साइंसी हिफाजती इंतजामात को ज़ीरो कर सकता था। ये रिमोट कंट्रोल आला था और उसे वहाँ इस अंदाज में नस्ब किया गया था कि उसे नस्ब करने वाले जिस वक्त चाहे दूर से उसे ऑपरेट करके लेबॉर्ट्री के तमाम हिफाजती इंतजामात ख़त्म कर सकते थे। उन्होंने इस आले को नकारा कर दिया और फिर उसे डॉक्टर अब्दुल हक के हवाले करके वो वापस आ गए। डॉक्टर अब्दुल हक बेहद परेशान हुए। उन्होंने सदर मुमलिकत से बात की। सदर मुमलिकत भी बेहद परेशान हुए, क्योंकि साले की वहाँ मौजूदगी का मतलब था कि लेबॉर्ट्री के खिलाफ दुश्मन एजेंट काम कर रहे हैं। इससे ये जाहिर हो गया था कि लेबॉर्ट्री खुफिया नहीं रही और एजेंट भी करीब ही मौजूद होंगे। और इस साले से ये भी जाहिर होता है कि उन्हें लेबॉर्ट्री के हिफाजती इंतजामात के बारे में अच्छी तरह मालूम है। चुनाचे हंगामी तौर पर सदर मुमलिकत साहब ने माहिरीन वहाँ भिजवाए और तमाम हिफाजती इंतजामात को तब्दील कर दिया गया। चुनाचे अब सदर साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इन एजेंटों का सुराग लगाए। चुनाचे वजारत दिफा से यह खसूसी फाइल मेरे पास भेजी गई है और मुझे तफसील बताई गई है। सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन सीक्रेट सर्विस अब इस लेबॉर्ट्री की मुस्तकिल पहरेदारी का काम तो सर अंजाम नहीं दे सकती। जब हिफाजती इंतजामात तब्दील हो गए हैं तो फिर ये एजेंट जाहिर है नाकाम हो जाएंगे और लेबॉर्ट्री महफूज रहेगी। इमरान ने कहा, लेकिन इन एजेंटों की गिरफ्तारी तो ज़रूरी है। क्या उन्हें खुली छुट्टी दे दी जाए कि वो लेबॉर्ट्री के खिलाफ काम करते रहें? सर सुल्तान ने हशमगीन लहजे में कहा,
لیکن سر سلطان، اب یہ ایجنٹ اب گلے میں اشتہار تو نہیں لٹکائے پھر رہے ہوں گے کہ ہم یہ اشتہار پڑھ کر انہیں گرفتار کر لیں، وہ کوئی واردات کریں گے تو پکڑے جائیں گے؟ عمران نے جواب دیا تو سر سلطان نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ آئی ایم ویری سوری جناب نمائندہ خصوصی چیف آف سیکرٹ سروس، میں نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بڑے طویل عرصے بعد آپ کو اس کیفیت میں دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو لیکن مجھے یاد ہے تقریباً 6-7 سال قبل بھی آپ نے اس کیفیت کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس کیفیت کے دوران آپ مجھے اتنے اچھے لگے تھے کہ میرا بار بار جی چاہتا تھا کہ آپ کو دوبارہ اسی کیفیت میں دیکھوں، لیکن آپ جیسی متحمل اور بردبار شخصیت باوجود میری شدید کوششوں کے کبھی اس قدر غصے میں نہیں آ سکی تھی، لیکن آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی میں ان ایجنٹوں کو نظر انداز کر دوں گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم واقعی شیطان ہو، تم دوسروں کو اس طرح زج کر دیتے ہو کہ ذہن ہی معاف ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات تم پہلے نہیں کہہ سکتے تھے؟ سر سلطان نے بھی ہنستے ہوئے کہا، اگر کہہ دیتا تو آپ کو غصہ کیسے آتا؟ بہرحال آپ فکر نہ کریں، یہ لیبارٹری محفوظ رہے گی۔ البتہ ڈاکٹر عبدالحق صاحب کا فون نمبر بھی دے دیں اور انہیں میری ڈگریوں کے بارے میں بھی بتا دیں تاکہ انہیں تو کم از کم وہی انہی ڈگریوں کا خیال رکھ لیں۔ عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم نے جب اس کے سامنے اپنی ڈگریوں کی گردان کرنی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی ڈگریاں بھی پھاڑ کر پھینک دینے پر مجبور ہو جائے گا، سر سلطان نے کہا تو عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ چلو میں ان سے ان کی ڈگریاں بھی مانگ لوں گا، آپ انہیں بتائیں تو صحیح۔ عمران نے کہا، اس فائل کے آخر میں یہ سب کچھ موجود ہے اور میں اب جا کر صدر مملکت کو خوشخبری سنا دوں گا کہ چیف آف سیکرٹ سروس نے اس مشن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان کے خصوصی نمائندے کا تعارف ڈاکٹر عبدالحق سے کرا دیا جائے اور صدر صاحب انہیں تعارف کرا دیں گے، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو عمران بھی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کوہلی کے ایک ہوٹل کے کمرے میں مادام ٹریسی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ موجود تھی۔ ان سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے جبکہ مادام ٹریسی کے چہرے پر انتہائی سوچ بچار کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کا مطلب ہے مادام کہ ہمارا مشن بظاہر ناکام ہو گیا ہے، اچانک جیکب نے کہا تو مادام ٹریسی چونک پڑی۔ ناکامی کا لفظ منہ سے مت نکالو جیکب، ورنہ مادام ٹریسی نے یکلہت کراتے ہوئے کہا۔ تو جیکب کا چہرہ یکلہت سفید پڑ گیا۔ میرا مطلب تھا فی الحال، جیکب نے کہا۔ ہاں فی الحال کا لفظ ساتھ ضرور استعمال کیا کرو، یہ تمہارے لیے لاسٹ وارننگ ہے، مادام ٹریسی نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، اور جیکب نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے ساتھ اس نے سختی سے ہونٹ بھیج لیے۔ مادام ہم میں سے ایک دارالحکومت جا کر دوسرا آلہ خرید کر لا سکتا ہے، اچانک ڈیانا نے کہا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب تک انتظامات تبدیل ہو چکے ہوں گے، وہ لوگ اس قدر احمق نہیں ہو سکتے، مادام ٹریسی نے کہا۔ یس مادام، آپ کی بات درست ہے۔ ایک فوجی ہیلی کاپٹر اس چٹان کے قریب آ کر اترا تھا اور پھر اس میں سے 4 افراد ہاتھوں میں مکینیکل بیگ اٹھائے اس چٹان کے قریب پہنچے۔ اس چٹان کا دہانہ کھل گیا اور وہ اندر چلے گئے۔ ان کی واپسی 4 گھنٹے بعد ہوئی۔ ہیلی کاپٹر باہر موجود تھا، پھر وہ چاروں اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر واپس چلے گئے۔ میں اس وقت سامنے ایک پہاڑی پر موجود تھا، جیکسن نے کہا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ان آنے والوں میں سے کسی کو ٹریس کیا جائے اور اس سے اس نئے حفاظتی انتظامات کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ تم بتا سکتے ہو کہ ہیلی کاپٹر پر کس محکمے کا نام موجود تھا؟ مادام ٹریسی نے پوچھا۔ یس مادام، یہ ایک ہیلی کاپٹر تھا اور اس پر ڈیفنس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سا نشان موجود تھا۔ یہ نشان ایسا تھا جیسے 2 گراریاں ایک دوسرے میں فیوز کر دی گئی ہوں، جیکسن نے جواب دیا۔ اور میں سمجھ کے اس نشان کا مطلب تھا کہ اس ہیلی کاپٹر کا تعلق ڈیفنس کے انجینئرنگ سیکشن سے تھا۔ ٹھیک ہے، اب ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ لوگ ماہرین تھی اور انہوں نے یقیناً لیبارٹری کا حفاظتی نظام تبدیل کر دیا ہوگا، مادام ٹریسی نے جواب دیا۔ تو پھر اب ہمیں انہیں سراغ لگانا ہوگا، جیکسن نے کہا۔ نہیں، اس طرح معاملات بے حد طویل ہو جائیں گے، جبکہ میں فوری طور پر مشن مکمل کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس آلے کے پکڑے جانے کے بعد انہوں نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کو اس کی اطلاع دے دی ہو اور وہ لوگ اب ہمیں تلاش کر رہے ہوں، مادام ٹریسی نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ لیکن مادام، مشن کس طرح مکمل ہوگا؟ اس پر ماریانا نے کہا۔ ایک صورت میرے ذہن میں موجود ہے لیکن ابھی وہ واضح نہیں ہو رہی۔ تم بیٹھو، میں ذرا باتھ روم ہو آؤں، اس بارے میں پھر ڈسکس کرتے ہیں، مادام ٹریسی نے کہا، اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سیدھا سادہ مشن انتہائی پیچیدہ ہو گیا ہے، نہ جانے یہ آلہ کس طرح ان کی نظروں میں آ گیا۔ راجر نے کہا، میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا ہے، اگر مادام اجازت دے تو اس پوائنٹ پر کوشش کی جا سکتی ہے۔ خاموش بیٹھے ہوئے جیکب نے کہا تو سب بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کون سا پوائنٹ؟ ماریانا نے چونک کر پوچھا، جبکہ باقی سب کی نظروں میں بھی سوال موجود تھا۔ اس لیبارٹری میں لامحالہ خوراک کی سپلائی یہیں کولی سے ہوتی ہوگی، اگر ہم چاہیں تو اس خوراک کے پیکٹ میں کوئی ایسی چیز اندر بھجوا سکتے ہیں جسے کام لیا جا سکے، جیکب نے کہا۔ لیکن کیا چیز؟ اس بار جیکسن نے کہا، مثلاً بے ہوش کر دینے والی گیس کا کوئی کیپسول یا ایسی ہی کوئی اور چیز، جیکب نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اندر موجود لوگ کچھ وقت کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے، اور بازفورڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جیکب نے اس طرح منہ بنا لیا جیسے اسے اپنی تجویز کے احمقانہ ہونے کا احساس ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد مادام ٹریسی باتھ روم سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر چمک موجود تھی۔ پوائنٹ واضح ہو گیا ہے اور ہم آج رات ہی اپنا مشن مکمل کر لیں گے، مادام ٹریسی نے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی جوشیلے لہجے میں کہا، تو سب حیرت بھری نظروں سے مادام ٹریسی کو دیکھنے لگے۔ کون سا پوائنٹ؟ مادام ڈیانا نے کہا۔ جو فائل ہیڈ کوارٹر سے ہمیں دی گئی ہے اس میں درج ہے کہ اس لیبارٹری کے حفاظتی نظام کے لیے MM-30 ٹائپ کمپیوٹر استعمال کیا گیا ہے اور اس کو مد نظر رکھ کر میں نے اسٹاپر ایکس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ انہوں نے نظام تبدیل کر لیا ہے۔
تو لامحالہ انہوں نے MM-30 کمپیوٹر کی مین کی تبدیل کی ہوگی، کیونکہ جیکسن نے بتایا ہے کہ وہ لوگ ہیلی کاپٹر سے اتر کر جب اندر گئے تھے ان کے پاس کوئی دوسرا کمپیوٹر نہیں تھا، اور MM-30 کی ماسٹر کو صرف ایک ہی انداز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ریورس صورت۔ مطلب ہے کہ اس میں ریورس کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اور ریورس کرنے سے پورا نظام یکسر بدل جاتا ہے۔ کوڈ بھی بدلے جا سکتے ہیں اور ریز بھی، لیکن ان کی ماہیت نہیں بدلتی، ان کی پاور وہی رہتی ہے۔ اسی لیے اگر دوبارہ اسٹاپر ایکس استعمال کیا جائے تو وہ بھی کام کرے گا، اور یہ آلہ اب دارالحکومت سے منگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اسٹاپر ایکس لامحالہ لیبارٹری کے اندر موجود ہوگا۔ البتہ اب ہمیں بہت قریب سے اسے آپریٹ کرنا ہوگا تاکہ طاقتور ریز ان چٹانوں کو کراس کر کے اسے ڈیچارج کر سکیں۔ اس طرح ہم ان کے حفاظتی نظام بلینک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مادام ٹریسی نے کہا، لیکن مادام انتہائی قریب جا کر اسے آپریٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جیسے ہی ہم وہاں گئے ہم پر خود بخود ریز فائر ہو جانی ہے اور ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے، جیکسن نے کہا۔ جیپ وہاں خراب بھی ہو سکتی ہے، مادام ٹریسی نے کہا، تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ او ویری گڈ آئیڈیا، بالکل ٹھیک سوچا ہے آپ نے مادام، سب نے ہی باری باری مادام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور مادام ٹریسی بے اختیار مسکرا دی۔ اوکے، پھر فیصلہ ہو گیا، رات میں ہم یہ مشن مکمل کریں گے اور رات تک کوئی آدمی باہر نہیں جائے گا اور اپنے اپنے کمرے میں رہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ ایجنٹ یہاں پہنچ چکے ہوں، اور اگر ہم میں سے انہوں نے کسی کو مشکوک سمجھ لیا تو پھر ہماری نگرانی شروع ہو جائے گی، مادام ٹریسی نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران سر سلطان کے آفس سے سیدھا دانش منزل پہنچا تھا، اور اس وقت وہ آپریشن روم میں موجود تھا۔ اس نے سر سلطان سے ہونے والی تمام بات چیت تفصیل سے بلیک زیرو کو بتا دی تھی۔ اس کا مطلب ہے عمران صاحب کس لیبارٹری کے خلاف سپر پاور کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگا لیا؟ کافرستان کے ایجنٹ بھی تو ہو سکتے ہیں، عمران نے چونک کر کہا۔ جو آلہ استعمال کیا گیا ہے یہ آلہ کافرستان ایجنٹ استعمال نہیں کیا کرتے، ایسے جدید ترین آلات کا استعمال سپر پاورز کے ایجنٹ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ہاں، اس لحاظ سے تو تمہارا آئیڈیا درست لگتا ہے، یہ انتہائی جدید ترین اور طاقتور آلہ ہے، اور اگر پروفیسر اسلم کی نظریں اتفاق سے اس پر نہ پڑتی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور وہ لوگ اپنا مشن مکمل کر کے اپنے ملک واپس پہنچ جاتے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن آپ نے ان ایجنٹوں کو اس قدر ڈیل کیوں دے رکھی ہے؟ وہ لوگ یقیناً وہاں موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور طریقہ استعمال کریں، بلیک زیرو نے کہا۔ فوری طور پر اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس نظام تبدیل ہو چکا ہے اور یہ آلہ اس قدر قیمتی ہے کہ بہرحال یہ ایک ہی خریدا گیا ہوگا۔ البتہ میں نے راستے میں ٹرانسمیٹر سے ٹائیگر کو بریف کر دیا تھا کہ وہ معلوم کرے کہ ایسا آلہ کون فروخت کرتا ہے، پھر ہم اس کی نگرانی کرائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ دوسرا آلہ خریدنے کے لیے وہاں پہنچیں گے اور اس طرح ان کا کلو مل جائے گا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ او ایک منٹ، او ویری سیڈ، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا، عمران نے یکلہت اچھلتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اچانک اسے کوئی خیال آ گیا ہو۔ اس نے تیزی سے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یہ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر عبدالحق سے بات کرائیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ دانش منزل پہنچنے کے بعد ایک بار ڈاکٹر عبدالحق سے تفصیل سے بات کر چکا تھا، اور ڈاکٹر عبدالحق نے اسے ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اب عمران نے دوبارہ ڈاکٹر عبدالحق کو فون کیا تھا، اسی لیے بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحق بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، لہجہ بے حد ٹھہرا تھا۔ آپ کو دوسری بار ڈسٹرب کرنے پر معذرت ہوا ہوں، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ آلہ جو پروفیسر اسلم نے دریافت کیا تھا وہ اس وقت کہاں ہے؟ عمران نے کہا، وہ یہیں ہے، اور کہاں ہوگا؟ اسٹور میں رکھوا دیا ہے میں نے اسے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پروفیسر اسلم نے تو اسے نکارہ کر دیا تھا، ڈاکٹر عبدالحق نے کہا۔ نکارہ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے ان آلات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں نے تو اسی لیے یہ بات کی ہے کہ اسے نکارہ کر کے ہی پروفیسر اسلم نے اندر لیبارٹری میں لے کر آئے تھے، ڈاکٹر عبدالحق نے جواب دیا۔ میں پروفیسر اسلم کو دوبارہ بات کرتا ہوں، اور اگر مجھے دوبارہ ضرورت پڑی تو میں دوبارہ آپ کو کال کروں گا، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ہاتھ سے کراڈل دبایا، چند لمحوں بعد ہاتھ اٹھایا، پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پروفیسر اسلم بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی پروفیسر اسلم کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ اس کمرے میں موجود تھے جس میں فون تھا، اس لیے انہوں نے خود ہی فون اٹینڈ کیا تھا۔ علی عمران بول رہا ہوں، پروفیسر صاحب آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ اسٹاپر ایکس جو آپ نے ڈاکٹر عبدالحق والی لیبارٹری کے باہر سے ٹریس کیا تھا، کہ آپ نے اس کا فنکشن زیرو کر دیا تھا یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ فنکشن زیرو؟ او نہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اس کے لیے تو مجھے خصوصی آلات کی ضرورت ہوتی جو وہاں میسر نہیں تھے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہارا اس سلسلے میں کیا تعلق ہے؟ پروفیسر اسلم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بیگار بھگت رہا ہوں آپ کے لیے، عمران نے کہا۔ میرے لیے بیگار بھگت رہے ہو؟ کیا مطلب؟ پروفیسر اسلم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے اس آلے کو ٹریس کیا، اور جب آپ کا نام سامنے آیا تو میں نے چیف آف سیکرٹ سروس کو بتایا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس کا فنکشن زیرو کر دوں۔ میں نے سوچا کہ چلو اس طرح مفت میں معاوضہ مل جائے گا، لیکن چیف صاحب عالمی مقابلہ کنجوسی میں یقیناً اول آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استاد نے نہ کیا، شاگرد نے کر دیا، اس لیے معاوضہ کیسا؟ اس پر میں بھی خاموش ہو گیا کہ چلو مفت میں ہی حکومت احسان کر دے، لیکن اب آپ نے یہ کہہ کر کہ آپ نے اس کا فنکشن زیرو نہیں کیا مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اب مجھے خود جا کر اس کا فنکشن زیرو کرنا پڑے گا اور معاوضہ بھی نہیں ملے گا، عمران نے لمبی رام کہانی سناتے ہوئے کہا۔ پھر کیوں کہا تھا کہ تم نے اپنے آپ کو میرا شاگرد؟ اب بک تو پروفیسر اسلم نے ہنستے ہوئے کہا، یہی غلطی ہو گئی، کہنا تو استاد تھا، مجھ سے شاگرد مل گیا، عمران نے مسمع سے لہجے میں کہا۔
تو دوسری طرف سے پروفیسر اسلم نے بے اختیار کہا لگایا، بہت خوب، واقعی بہت خوب۔ پروفیسر اسلم نے عمران کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ ناراض ہو جائیں گے، لیکن آپ واقعی اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں۔ بہرحال مجھے تو اس بات پر بھی فخر رہے گا کہ کوئی مجھے آپ کا شاگرد سمجھ لے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، عمران نے کہا۔ پھر دوسری طرف سے کوئی بات سنے بغیر اس نے گراڈل دبایا، پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یہ رابطہ قائم ہوتے ہی مردانہ آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر عبدالحق سے فوری بات کرائیے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، یس سر، ہولڈ آن کیجیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہلو ڈاکٹر عبدالحق بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر عبدالحق کی مخصوص آواز سنائی دی، ڈاکٹر صاحب میں نے پروفیسر اسلم صاحب سے بات کر لی ہے، انہوں نے اس خوفناک آلے کا فنکشن زیرو نہیں کیا کیونکہ اسی لیے آلات انہیں وہاں دستیاب نہیں تھے، اس لیے اب بھی اسے باہر سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ کا تبدیل شدہ حفاظتی نظام بھی لیبارٹری کو نہ بچا سکے گا۔ اب برائے مہربانی سالے کو اسٹور سے نکال کر اپنی لیبارٹری کے سامنے سڑک سے تقریباً 10,000 گز کے فاصلے پر کسی غار میں رکھوا دے تاکہ لیبارٹری کا تحفظ محفوظ ہو سکے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کر دیتا ہوں، دوسری طرف سے مختصر الفاظ میں کہا گیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ اسے باہر سے آپریٹ کر لیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور جو لوگ یہ آلہ استعمال کر رہے ہیں انہیں یقیناً اس کے بارے میں بھی تمام معلومات حاصل ہوں گی، عمران نے کہا۔ آپ نے اسے مخصوص جگہ پر رکھنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں اس طرح ان لوگوں کو ٹریس کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپریٹ ہوتے ہوئے اس میں سے ریز نکلیں گی جو اندھیرے میں ایک لمحے کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے شعلہ چمکتا ہے، اور وہ لوگ لامحالہ اس رات کو آپریٹ کریں گے، اور اس طرح یہ شعلہ دے کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ آلہ لیبارٹری کے اندر نہیں بلکہ باہر کسی غار میں موجود ہے، اور پھر وہ لازماً اسے چیک کرنے آئیں گے اور ہم وہاں موجود ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ اور واقعی یہ زبردست ٹریپ ہے، ویری گڈ، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ جولیا کا لہجہ یکلہت موت ہو گیا۔ صفدر، تنویر اور کیپٹن شیل کو کال کر کے ایئرپورٹ پہنچنے کا کہہ دو، تم نے بھی وہیں پہنچنا ہے، شمال مشرقی علاقے میں ایک شہر کولی ہے، اس کالونی میں ایک اہم کیس پر کام کرنا ہے، عمران تمہیں ایئرپورٹ پر ملے گا اور وہیں تمہیں بریف کر دے گا، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کولی کیا بہت زیادہ پروازیں جاتی ہیں یا آپ طیارہ چارٹر کرائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ایئرپورٹ پر جا کر جیسی صورتحال ہوگی ویسے ہی کر لوں گا، ہم نے بہرحال رات ہونے سے پہلے کولی پہنچنا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔